अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाज़िर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, हमारे लिए आज का दिन इंतहाई अहम तरीन दिन। ख़वातीन हज़रात, आज यौम विलादत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं अपने अहद के जय्यद उलमा के साथ। ख़वातीन व हज़रात, आज का दिन बहुत अहम दिन। आज के दिन का एहतमाम कैसे करना चाहिए? आज का दिन हमसे क्या तकाज़े करता है? हम कुरान करीम पढ़ते हैं और साहिब कुरान के साथ साथ हम रहना चाहते हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ख़वातीन व हज़रात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक़ क्या है और क्या हम अपने इस ताल्लुक़ में वफ़ादार हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, इक़बाल कह गए। ख़वातीन हज़रात, मुझे कैसे मालूम हो कि मैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादार हूँ? वफ़ादारी की शराइत क्या हैं? हमारे उलमा हमें तालीम फरमाएंगे। क्या महज वक्ती तौर पर जज्बाती हो जाना या अपने जज्बात को आसूदा कर लेना, क्या यही काफ़ी है? या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसे कुछ और तकाज़े भी हैं? मन युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत में क्या फ़र्क है? फिर ज़रा जोड़ेंगे, हम सीखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो आज के माहौल में, आज के हालात को देखते हुए, आज के ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम क्या इस्तिंबात कर सकते हैं, क्या दर्स ले सकते हैं और मौजूदा मसाइल से किस तरह हमारी जान छूट सकती है। ऐ खासा खासान रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके, अजब वक्त पड़ा है 100 साल पहले हाली ये कह गए। ख़वातीन हज़रात, तशरीफ़ फरमा है हमारे मुल्क के जय्यद उलमा मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। ख़वातीन हज़रात, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं, हमारे मुल्क का एक मारूफ और मकबूल नाम क़याम सुबह तशरीफ़ लाते हैं। हमेशा हम मुफ्ती नजीब साहब से सीखते हैं। फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची, पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा। तशरीफ़ फरमा है मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। जाना माना नाम, किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं। कौन है जो हमारे मुल्क में शेख साहब से वाकिफ़ नहीं है? तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब, एक और मारूफ, मकबूल और महबूब नाम। ख़वातीन हज़रात, आज हमने ख़ास तौर पर मदऊ किया है क़ारी कुरान को। एक क़ारी कुरान जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आलमी शोहरत याफ्ता क़ारी, क़याम सुबह में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों बार तशरीफ़ ला चुके हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ होते हैं क़ारी मोहम्मद अकबर मालकी साहब। क़ारी साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि सूरह निसा की आयत 65 से आज के प्रोग्राम का आगाज़ फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم سبحان اللہ سبحان اللہ فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت اللہ اکبر اللہ اکبر حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم سبحان اللہ سبحان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ قاری اکبر مالکی صاحب نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر جو کچھ فیصلہ آپ فرما دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کریں صدق اللہ العظیم پروگرام کا آغاز محترم مفتی نجیب صاحب سے مفتی صاحب آج کا دن ہماری تاریخ کا بہت اہم دن ہماری زندگیوں کا بہت اہم دن تاریخ کا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آج فرمائیے ذرا سا کچھ حالات و واقعات آپ کی بعثت آپ کی ولادت پھر آپ کی بعثت مکی دور مدنی دور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا ایک تعلق ہمارے دعوے یہ دعوے دلیل کے محتاج ہوتے ہیں تو ہم اپنے دعووں میں سچے کب نظر آتے ہیں اور کب نظر نہیں آتے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم آپ نے انیس صاحب بالکل درست فرمایا یہ انسانیت کے لیے بہت اہم دن تھا کہ اللہ جل شانہ خالق کائنات کا اپنی مخلوق پہ سب سے بڑا انعام انبیاء اکرام علیہ السلام کی بعثت ہوتا ہے اور اس انبیاء اکرام علیہ السلام میں سب سے بڑا انعام رحمت للعالمین سید الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے انبیاء اکرام علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی بعثت وہ مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑتے ہیں خالق کا تعارف کراتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی ویژننگ کرتے ہیں اس کو انسانیت کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو منزل کیا ہے آخرت کا تعارف کراتے ہیں سبحان اللہ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دنیا میں یونیورسل ٹروتھس ہیں جس پہ اللہ نے کائنات کو چلا رہے ہیں ان اعمال کا تعارف کراتے ہیں سبحان اللہ تو نبی
ایک زندگی لے کر آتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم بھی لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قرآن مجسم تھی. تو آج کا دن آپ نے جو بات کی کہ اپنی وفاداری، دیکھیں وفاداری کے تو پیرامیٹرز کلیئر ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان لانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اس پیغام کو سارے عالم میں لے کے جانا. یہ پیرامیٹرز ہیں. اس پیرامیٹر پہ ہر آدمی اپنے آپ کو 24/7 پہ ایویلیویٹ کر سکتا ہے. 12 ربیع الاول تو صرف اور صرف آج کا دن اس تجدید عہد وفا کا دن ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور میں دیکھیں کہ دیکھیں آیت تلاوت کی ہے قاری صاحب نے، اللہ اکبر، کتنا بڑا پیرامیٹر بیان کیا سبحان اللہ، کہ ایمان کا کتنا بڑا پیرامیٹر ہے کہ جب میرا معاملہ آتا ہے اور آپس میں کوئی مسائل ہوتے ہیں یا میری زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں فیصل کس کو بناتا ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اچھا پھر فیصل بنا کر فیصلہ اس کو بشاشت قلبی کے ساتھ قبول کرنا سبحان اللہ، اور اس کے آگے سر تسلیم خم ہو جانا without asking a rational behind it. نہیں آپ بتا تو رہے مفتی صاحب لیکن not seem to be very logical, not seem to be fit. یہ تو adaptability نہیں ہے، معاشرہ یہ نہیں ہے. آپ ان آیت میں 3 شرائط بہت سخت رکھی. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع میں شرط رکھی ہوئی ہے. ہم ان پیرامیٹرز پہ اپنے آپ کو دیکھیں. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ السلام. اسٹرانگسٹ پیرامیٹر ہے. کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صاحب خواہش غیر اختیاری فعل ہے، اختیاری فعل نہیں ہے. یعنی آپ کا مزاج اور مائنڈ سیٹ ایسا بن جائے کہ اس کے خلاف جائے نہ طبیعت. سبحان اللہ. خیال تو آدمی کے پاس غیر اختیاری ہوتا. اس مزاج تک اپنے آپ کو لے کے آنا، اس مائنڈ سیٹ تک لے کے آنا، اس کے لیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مائنڈ سیٹ، ان کا مزاج، تو ہمیں ان تمام پیرامیٹرز پہ آج یہ دیکھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم ہے، عظیم کی ہر ادا عظیم ہے، بلا تفریق اس کے کہ یہ سنت عادیہ ہیں، یہ نہیں 24 گھنٹے کی سنت. میں اپنے عقائد میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے اخلاقیات میں، اپنے معاش میں، اپنی صلہ رحمی کے جتنے رول میرے ہیں، چاہے وہ الیکٹیو رول ہیں چاہے وہ مینڈیٹری رولز ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سامنے رکھ کے ایک مرتبہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا. بحیثیت امتی میں کہاں کھڑا ہوں، بحیثیت عبداللہ میں کہاں کھڑا ہوں، بحیثیت بیٹے میں کہاں کھڑا ہوں، بحیثیت بھائی کہاں ہوں، بحیثیت شوہر کہاں ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسا باپ دیکھنا چاہتے ہیں، کیسا بیٹا دیکھنا چاہتے ہیں، کیسا امتی دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آج میں دیکھیں انیک بھائی، محبت اور اطاعت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. سبحان اللہ، سبحان یہ نہیں ہو سکتا کہ میں محبت کا دعویٰ کروں اور اطاعت میں زیرو ہوں اور صبح شام میں محبت دلیل مانگتی ہے. آپ نے خود انٹرو میں بیان کیا نا، محبت وفاداری کی دلیل مانگتی ہے نا. تو وہ میری زندگی میں جھلکے نہ کہیں پہ حضور پاک میرے اخلاق میں، میرے رویوں میں، میرے ایٹیٹیوڈ میں، میرے بیہیویئر میں وہ نظر آ رہی ہو نا. انفرادی طور پہ بھی میرے گھر کے اندر، میرے معاش کے اندر بھی، میرے اخلاقیات، میرے رویے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی. یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آج محبت. نہیں ہے تو استغفار کریں، توبہ کریں. نہیں پتہ ہے تو اس کو سیکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس نظر سے پڑھیں اور اپنی زندگی کو پرکھیں. اس کو اگر وہ معیار ہے اس کو معیار سامنے رکھ کے پرکھیں. یہ میرا انفرادی طور پہ ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تشریف لائے. وہ قیامت تک، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا را یہ دین ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میجر سورس آف شریعہ ہے آپ کے پاس. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شامل ہے. سبحان اللہ. یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی پارٹ آف اے ہسٹری ہے جس کو ایز اے ہسٹری پڑھا جا رہا ہے، یا آج کے دن کو کچھ ہسٹوریکل کرونالوجیکل آرڈرز میں ہم اس کو پڑھ لیں گے اب بدر ہوئی تھی. نہیں،
یہ سنان عمری نہیں ہے، یہ سیرہ ہے، سیرہ ہے، یہی فرق ہے، اور یہ تاریخ نہیں ہے، یہ جیتی جاگتی لاہ عمل ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپ کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی کا قیامت تک کے لیے، قیامت تک جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتا رضیت لکم الاسلام دینا، سبحان اللہ، قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ سبحان اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے رویوں کا جائزہ لیں، اپنی معاشرت کا جائزہ لیں، اور یہ سوچ کر جائزہ لیں کہ کل میرا معاملہ 1 to 1 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محشر کے میدان میں، صلی اللہ علیہ وسلم، کل میرے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور کبھی یہ سوچ لیں آج بھی بیٹھ کر کہ ابھی بھی جو میں کہتا ہوں اور جب کوئی سنت توڑتا ہوں اور جب حکم توڑتا ہوں تو پیر اور جمعرات کو اعمال تو پیش ہوتے ہیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے اعمال تو پیش ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ تو جب مجھے یہ محبت ہے تو محبت کا دعویٰ جب میں کر رہا ہوں تو اپنا محاسبہ تو شروع کر دوں آج کا دن میں، جتنے ہم میرے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے، جتنے اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنا محاسبہ شروع کریں تمام رولز میں، ویدر دے آر الیکٹیو رولز اور مینڈیٹری، اور قرآن کریم کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں اپنا چہرہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم کہاں پر ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں وہاں موجود ہونا چاہیے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آنا چاہیے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے۔ شیخ صاحب، بنیادی گفتگو کچھ سوالات ہم نے رکھے تھے، ایک سوال اور انبیاء کی بعثت، مقصد ان کا، نجیب صاحب نے اس جانب بھی اشارہ کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک سلسلہ دعوت، ایک ہی دعوت، وہ چلتی رہی، آگے بڑھتی رہی، معمولی فرق کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے خاص ایک سوال یہ بنتا ہے کہ آدم سے لے کر مسیح علیہ السلام تک بہت سارا کام ہوا، دین کا پیغام آگے پہنچا، 1,24,000 انبیاء ایک کم یہی کام کرتے رہے، اللہ کی توحید، اللہ کی حمد بیان کرتے رہے۔ وہ کون سی حمد اللہ کی باقی تھی جو ابھی ہونی تھی، جس کے لیے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جا رہا ہے؟ اور آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے اور میں مبعوث ہو چکا تھا۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ کے اس سوال سے جو نقطہ سامنے آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کیا امتیازی شان ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی۔ اور جیسے مفتی صاحب نے آیت کریمہ کا حوالہ دیا، حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا نزول ہوتا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ امتیازی شان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس نقطے پر آنے سے قبل انبیاء اور رسول کی جو بعثت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ میں 3 باتوں کا اشارہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان کے بارے سے کچھ بات عرض کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ اطاعت کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کے بارے میں بیان فرمایا، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کسی بھی رسول کو ہم نے بھیجا تو اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ پیغمبروں کا بنیادی کام پیغام پہنچانا ہی فقط نہیں تھا، بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی لوگوں کے سامنے رکھنا مقصود تھا۔ اسی طرح قرآن حکیم بتاتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں، رسولا مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسولوں کو مبشر بنا کر بھیجا گیا، منذر بنا کر بھیجا گیا، خوشخبری سنانے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اب لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت، کوئی بہانہ، کوئی لیم ایکسکیوز باقی نہ رہے۔ تو انبیاء اور رسول اس لیے بھی بھیجے گئے کہ اللہ کا پیغام واضح طور پر لوگوں کے سامنے پیش ہو جائے، اتمام حجت کا معاملہ ہو جائے، اور کل جب پیشی کا موقع آئے تو کوئی بہانے نہ بنائے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تکمیلی شان بھی بیان فرمائی ہے، یا ان کے مشن کو بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام رسولوں کو بھیجا، انہیں معجزات، واضح نشانیاں عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، شریعت کی میزان عطا فرمائی، تاکہ انسانیت قسط پر قائم ہو جائے۔
تو لوگوں کے سامنے ایک نمونہ آ جائے، رسول اس لیے بھی بھیجے گئے، لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے اس لیے بھی بھیجے گئے، اللہ کا پیغام پہنچ جائے، اور لوگ قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائیں، اس محنت کے لیے بھی رسولوں کو بھیجا گیا۔ لیکن وہ کیا خاص پہلو ہے جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ تو وہ خاص تکمیلی امتیازی شان ہے جو اللہ تعالیٰ 3 مقامات پر قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے۔ الفاظ آئے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا، ہدایت شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے، الہدا کب بنی ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ پر آ کر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم اس سے مراد دیا گیا۔ وہ دین الحق، دین حق عطا ہوا، دین پہلے دن سے چلا آ رہا ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 19 سے ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن دین کی تکمیل ہو رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو قرآن عطا ہو رہا ہے، دین حق عطا ہو رہا ہے، صرف پیش کر دینے کے لیے نہیں، صرف پڑھ کر سنا دینے کے لیے نہیں، صرف پہنچا دینے کے لیے نہیں۔ اب تکمیلی شان کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل سسٹم آف لائف پر، نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان، قرآن آخری کلام کے طور پر آپ کو عطا ہوا، دین کی تکمیل کا اعلان آپ پر ہو رہا ہے، ختم نبوت کا اعلان آپ کے لیے ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے لیے رسول آپ کو قرار دیا جا رہا ہے، رحمت للعالمین آپ کو قرار دیا جا رہا ہے، اور اس انقلابی شان اور امتیازی شان کے ساتھ کہ جو دین حق اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما کر عطا فرمایا، اس کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ یہ شان پہلے نہیں آتی، یہ شان آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ نے نمونہ پیش کیا ہے انفرادی سطح پر، نہ صرف یہ کہ آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر 23 برس کی زندگی، ہر ادا حضور علیہ السلام کی قیمتی ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ یہ سنت چھوٹی، یہ سنت بڑی، جملے مناسب نہیں ہیں۔ ہر ادا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی ہے۔ ہاں یہ ضرور دیکھا جائے، نیور سیٹل فار دا لیس، رادر گو فار دا بیسٹ۔ بیسٹ آف دا بیسٹ کیا ہے؟ 23 برس کی مستقل محنت کیا ہے؟ وہ دعوت دین کا عمل ہے، اور وہ اقامت دین اور نفاذ دین کی جد و جہد کا عمل ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ حضور نے جد و جہد فرمائی، بلکہ آپ کے ہاتھوں اللہ کا دین بالفعل غالب ہوا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوق در جوق اللہ کی دین میں داخل ہو جائیں۔ جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آگے اور باطل مٹ گئے، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ ہم سے پچھلی امت مسلمہ جو بنی اسرائیل تھی، اپنے 2 پیغمبروں کو کہہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، قتال کیجئے، ہم تو یہ بیٹھے رہیں گے۔ وہ جماعت، وہ جد و جہد نہ میسر آئی تو اللہ کا دین غالب نہ ہوا۔ آج امت مسلمہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت ہے، آغاز محمد مصطفیٰ سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ عرض کرتے ہیں بدر سے قبل، یا رسول اللہ حکم دیجئے، اللہ ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا، آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے، آپ حکم دیجئے، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ پھر وہ 23 برس کی جد و جہد میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حاصل کلام، حضور کا اسوہ عبادات کے لیے بھی ہے، معاملات کے لیے بھی ہے، حقوق العباد کے لیے بھی ہے، گھریلو زندگی کے لیے بھی ہے، بلکہ یہ بتا دیجئے زندگی کے کس گوشے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس کی تکمیلی شان کیا ہے کہ حضور کا یہ اسوہ چند انفرادی سطح کے اعمال تک محدود نہیں ہے، حضور کا یہ اسوہ آل انکلوسیو ہے اور تکمیلی شان کے ساتھ ہے، جس کو آپ غالب اور قائم کر کے تشریف لے گئے دنیا سے، اور رب ہم سے مطالبہ کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، اور رب ہم سے تقاضا کرتا ہے اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو قائم رکھو اور دوسرا ترجمہ قائم کرنے کی کوشش کرو، اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آیا کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، اقبال نے فرما دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر بات چلی مسیح علیہ السلام تک، اور مسیح علیہ السلام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی مقاصد، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، بیان فرما دیا۔ اور قرآن کریم میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت رکھ دی۔ تلاش حق، اعلان حق اور نفاذ حق، واضح ہو گئی بات یہ۔ مفتی صاحب ارشاد یہ فرمائیے کہ جیسے مفتی نجیب صاحب نے فرمایا تھا، کیونکہ بڑے بڑے موضوعات ہیں، محدود وقت میں ان کا احاطہ کرنا ہے، کہ ایک باپ کی حیثیت سے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، میرے لیے رول ماڈل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، میں ایک بیوروکریٹ ہوں، میں ایک زرعی شعبے کا ماہر ہوں، استاد ہوں، علی ھذا القیاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیے بغیر نجات ممکن ہی نہیں۔ آج خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کو آپ سمجھا دیجئے کہ یہ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، اس کے کیا معنی ہیں۔ میں نے انٹرو میں 2 آیات کے ذرا سے ٹکڑے پڑھے تھے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہماری جانوں سے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ کیا معنی ہے ان باتوں کے کہ محض پڑھ لی جائیں قرآن کریم میں یہ آیات، یا میں اپنے کردار اپنے عمل کے اظہار سے میں بتاؤں کہ یہ میں جو چلتا پھرتا کردار ہوں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، کچھ باتیں تو ہمارے دونوں بھائیوں نے ارشاد فرمائی ہیں، 2-3 باتیں ایسی جس کی طرف میں عرض کروں گا جو ان کی باتوں کا تتمہ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کائنات کے اندر نظام خیر و شر برپا کیا اور یہ فرمایا کہ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تو اس کے تتمے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اس سلسلے کے لیے جیسے شجاع بھائی نے وہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا کہ لوگوں کے پاس کوئی حجت یا کوئی لیم ایکسکیوز نہ رہ جائیں کہ بھئی ہمیں تو کوئی سکھانے والا نہیں آیا۔ ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ جو نبی کو بھیجتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کی طرف واضح طور پہ ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم جس رسول کو بھی بھیجتے ہیں وہ بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کا کہا سنا جائے۔ یعنی نبی صرف ایسے طور پہ نہیں آتے کہ وہ آپ کو صرف ایک اخلاقی طور پر، ایک مصلح کے طور پر آ کر آپ کو ایک تربیت دے رہے ہیں کہ بھئی اچھا ہے ایسا کر لو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مومن اور مرد اور عورت کے لیے جب اللہ اور اس کا رسول ایک معاملے میں فیصلہ فرما دیں، اختیار رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی فیصلہ کریں۔ یہ جو آیت پڑھی قاری صاحب نے، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرف ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس میں نبی کی ایک بڑی واضح حیثیت متعین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے تو یہاں پر خیر و شر دونوں چیزیں رکھی ہیں، اور جگہ جگہ ایک اور بات بھی فرمائی، خاص طور پہ آج کل کا جو ہمارا ایک لبرل ماحول ہے اور خدا بیزار معاشرہ ہے، کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تو تمہیں ایسا کر دیتا، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ایسی نشانیاں اتارتے کہ ان کی گردنیں بالکل جھک جاتی ہیں اس کے آگے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما دی کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے، پھر ان کے ساتھ ایک علمی گفتگو ہوتی ہے، ایک مذاکرہ ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک کوئی دلیل اتار دے سب مان جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کر سکتا ہے اللہ، مگر اللہ نے یہ جو نظام برپا کیا ہے، اس کائنات کا جو نظام بنایا ہے، اس کے اندر ترتیب یہی رکھی ہے کہ اس کے اندر ہدایت کے راستے بھی ہیں، شیطان نے بھی اپنا ایک کارخانہ چلا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے ہدایت بھی بھیجتے ہیں۔ ویسے اگر اللہ کو کرنا ہوتا تو اللہ نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جس کے یہاں کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، تو اللہ تمہیں بھی ایسا پیدا کر سکتا تھا، ایک دلیل بھیجتا، سب کے سب نیچے سر جھکا کے کھڑے ہوتے۔ یہ چیز رکھی نہیں، اللہ نے ایک اختیار دے دیا، اس اختیار کے ساتھ ہدایت دے دی، اور اس ہدایت کے ساتھ آپ سے ایک مطالبہ کیا کہ دیکھو یہ ہے غلط۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ فرما چکے ہیں کہ ہم نے ہدیناہ النجدین انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ راستہ تو ہم نے دکھا دیے، انبیاء بھیج دیے نمونہ عمل کے طور پہ، اور فرمایا کہ ان کو دیکھ کر چلو، ان کا کہا سنو، جو یہ کہہ دیں وہ دین ہے، جس سے یہ منع کر دیں وہ بھی دین ہے، یعنی رک جانا بھی دین ہے، عمل کرنا بھی دین ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے یہاں جن حضرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقوق کا ذکر کیا ہے، جس میں آپ کی اطاعت، آپ پر ایمان، آپ کی نصرت، آپ سے محبت، اس میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آگ میں کودنا حرام ہے، لیکن نبی اگر حکم دے دے تو وہ کودنا واجب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس درجے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ نبی اگر کسی کام کا حکم دے دیں تو پھر وہاں پر جو آیت قاری صاحب نے پڑھی کہ عمل بھی کرنا ہے
اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھے گا کہ تمہارے دل میں کوئی اس کی طرف سے کوئی ایسی بات تو نہیں پیدا ہو رہی کہ دل کے اندر ایک تکدر پیدا ہو رہا ہو، اور یہ بھی دیکھے گا کہ وہ یسلم و تسلیمہ ہے یا نہیں۔ یہ نبی کا منصب اور مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ معرفت خدا نبی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، مراد خدا نبی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، مقصود خدا نبی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، عبادت کا طریقہ نبی کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے نبی کی ذات ہر دور میں، ہر مذہب میں نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہمیں حاصل ہے۔ آج ہم خدا کی توحید نبی کے ذریعے جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کس چیز سے خوش ہے، ان کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کس چیز سے ناراض ہے۔ تو نبی کا یہ منصب، نبی سے یہ محبت اور نبی سے یہ تعلق، اس کو لے کر چلنا امت کا فریضہ ہے۔ چنانچہ جیسے ہم اس آج کی گفتگو میں ہم جیسے یہ بات شروع میں بھی آئی ہے کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یہ تینوں چیزیں مربوط ہیں۔ اگر کہیں دعوی محبت ہے اور اطاعت نہیں ہے تو وہ دعوی محبت ناقص ہے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حدیث میں واضح فرما چکے ہیں کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی حیات ہوتے تو ان کو اللہ کے نبی کی اتباع کے علاوہ چارہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس کائنات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام چیزیں معیار حق وہ اللہ کے نبی کے تابع ہیں، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تھا لوگوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائی، تو انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کا اتفاقی عقیدہ ہے بلا تفریق کسی مسلک کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا چلتا پھرتا نمونہ عمل، مراد خدا، جیسا خدا دیکھنا چاہتا تھا، جیسی شخصیت اور عبدیت کا مظہر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تصور کو رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا قول سے اور فعل سے اور عمل سے، یہ امت کی من حیث المجموع ذمہ داری ہے۔ اور صرف دعوی محبت نہیں، وہ بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے، دعوی محبت بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ اس عمل کو لے کر چلنا بھی ضروری ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیاد اور آپ کے بعثت کا جو مقصود تھا وہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا لیقوم الناس بالقسط، لوگ پورا کا پورا نظام اپنا ڈھنگ ٹھکانے سے قائم کریں، نبی کے اور خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے قائم کریں۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجرمین کے افعال گنائے ہیں ان میں سے ایک فعل یہ بھی گنایا ہے کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ ان کا ایک بڑا جرم یہ ہوتا ہے کہ خدا پہ ایمان نہیں رکھتے، آخرت پہ نہیں رکھتے، اور جس چیز کو اللہ حرام کہتا ہے اور اس کا رسول حرام کہتا ہے اس کو وہ حرام نہیں جانتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حق ہے یہ امت پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے کو دکھانے والے، اللہ کے راستے کو بیان کرنے والے، مراد خدا بیان کرنے والے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے، اس بات پر ایمان رکھنا فرض ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی وہ حق ہے۔ جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، آپ کا روکنا اور آپ کا حکم دینا حق اس سے باہر نہیں ہے، اور جو کچھ بھی اسی کے تابع ہے اور اسی کے تحت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، انبیاء کرام کی تو دشمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ نبی کے جو ظاہری دشمن ہوتے ہیں اور نبی کے جو باطنی دشمن ہوتے ہیں اور نبی کے لائے ہوئے نظام کو تہو بالا کرنے والے، پس پش ڈالنے والے یا اس کی حیثیت کو گرانے والے، تین طرح کے دشمن ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برملا برا بلا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی قبولیت امت میں نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو معطل قرار دیتے ہیں، امت میں یہ گروہ بھی آج مقبول نہیں ہے۔ لیکن ایک تیسرا گروہ امت میں راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ بھی دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ کی داعی ہونے کی حیثیت، آپ کے مبلغ اخلاق ہونے کی حیثیت کو تو تسلیم کرتا ہے، لیکن آپ کے قانون ساز ہونے کی حیثیت کے، آپ کے شارع ہونے کی حیثیت، حتیٰ کہ آپ کے شارح ہونے کی حیثیت کے اوپر انہوں نے سوالات کھڑے کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو فرمایا تو ہمارے لیے ماننا وہ ضروری نہیں، ہم اپنی عقل سے بھی سوچ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو تفصیلات، اور حدیث کو ظنی، قیاسی یا اور اس طرح کی قرار دے دو۔ تفصیلات قرار دے دینا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو در پردہ، جسے کہتے ہیں کیموفلاج ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبے اور منصب کو جو قرآن نے متعین کیا ہے اس کو نیچے کر دینا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری باتیں فرمائیں، ایسے معلم اخلاق اور امتوں میں بھی گزرے ہیں، ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معلم اخلاق ہیں، معلم اخلاق تو ہیں ہی،
آپ معلم قرآن بھی ہیں، شارح بھی ہیں، شارع بھی ہیں، اور جو آپ کہہ دیں، جو آپ فرما دیں، اس کے اوپر آنکھ اٹھانا یا اس کے بارے میں کچھ کہنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو آپ فرما دیں وہ شریعت ہے۔ حتیٰ کہ اسی وجہ سے امت میں علماء نے ایک تھوڑا سا مشکل بحث ہے، اجتہاد نبی پر بھی گفتگو کی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں اجتہاد فرماتے ہیں تو وہ کیا ہے، اس کے پر بھی علماء کی رائے ہے کہ قرآن کے کسی مسئلے کی تشریح میں جب نبی اجتہاد کرتے ہیں وہ بھی مراد خدا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم خود کہہ چکا ہے، اللہ اپنے نبی کی زبان سے یہ بات کہلوا چکے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم جو فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اس کا مفہوم یہ کہ آپ پر ایمان ویسے لانا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی کا ایمان لاؤں، اور آپ کی نصرت کرنا، آپ کی پشت پناہی کرنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، یہ وہ آپ کے حقوق ہیں، اور یہ وہ چیز ہیں جو امت میں ہمیں آگے منتقل کرنی ہم سے اللہ کے یہاں مطالبہ ہے۔ اور اگر ہم اپنی نسلوں کو یہ بات، یہ پیغام منتقل نہیں کرتے تو ہم سے سوال ہوگا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اے نبی کہ آپ ہماری بات پہنچائیے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ بات کہہ سکتے ہیں، تو ہم سے بھی سوال ہوگا کیا تم نے اپنے نبی کی، اپنے خدا کی یہ معرفت اپنی نسل کو منتقل کی؟ اگر نہیں کی تم نے، غفلت برتی، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنا جو تم پر حق لازم تھا اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں کی تربیت کا، وہ تم نے ادا نہیں کیا۔ اس وجہ سے ایک داعی پر، ایک باپ پر، ایک بھائی پر، ایک بڑے پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قول سے، فعل سے، عقیدے، عمل، ہر رخ سے یہ پیغام جو ہم امت میں چلا آ رہا ہے توارث کے ساتھ 1400 سال سے، اس کو آگے منتقل کرے، اور اس کے خلاف جو چیز اٹھتی ہے اس کے لیے یہ قول اور فعل کے نتیجے میں اس کے آگے کھڑا ہو اور اس کے آگے مزاحم ہو اور اس کے لیے دفاع بھی کرے۔ یہ ایک مجموعی ذمہ داری من حیث المجموع امت کی بنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، من حیث المجموع یہ ذمہ داری امت کی بنتی ہے۔ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ کیا ہم نے اس علم کو، اس تصور کو، اس فلسفے کو، اس خیال کو، اس ذمہ داری کو اگلی نسل میں منتقل کیا یا نہیں کیا؟ تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ نسل میں منتقل کرنا تو دور کی بات ہے، کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا کہ امت کی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح اول دور میں ہوئی ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، رفتہ رفتہ ہوتے ہوئے شیخ صاحب نے جو بات فرمائی قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو آج ٹو ڈوز کرنے کا کام، وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، ارشاد فرمائیے۔ سمپل سوال، کئی سوالات اٹھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد، آپ کی نصرت آج کیا ہم کر رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں کر رہے تو ہماری بنیادی ذمہ داریاں اس وقت کیا ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ حلقے موجود ہیں جو تزکیہ ہمارا کر رہے ہوں، تلاوت آیات کر رہے ہوں، علم و حکمت کی تعلیم دے رہے ہوں؟ دیکھیں انیس بھائی اپنے بہت اچھی بات فرمایا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں کچھ کام انفرادی سطح پہ کرنے ہیں اور کچھ ریاست کے کام ہیں جو کرنے کے ضروری ہیں اس وقت۔ الحمدللہ بہرحال ایک اچھی نوید ہے، اچھی شنید ہے کہ جو اس وقت ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کے ذہن میں ہے، انہوں نے اس بات کو چلایا ہے کہ سیرت النبی کے باقاعدہ اتھارٹی قائم کی جائے، سیرت کی چیئرز قائم کی جائیں، اور سیرت کو ایز اے کریکلم جو ہے وہ باقاعدہ گریڈ 8 سے لے کے ڈگری پروگرام تک سیرت کو ایز اے کریکلم ڈالا جائے۔ بہترین۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ یہ شروع ہوئی ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کے تعمیر شخصیت کے کچھ پیمانے طے کریں نا، اور ہم یہ چیزیں طے کریں کہ بھائی ایک شخصیت، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیرت کی روشنی میں کیسے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فقہ السیرہ جسے کہا جاتا ہے، آج ایک ٹاپک ہے باقاعدہ، فقہ السیرہ باقاعدہ سبجیکٹ ہے سیرت کا، جس میں کرونالوجیکل اسٹائل میں نہیں پڑھایا جاتا بلکہ وہ نکات نکالے جاتے ہیں جس سے انسان کی شخصیت سازی ہے۔ میں مثال کے طور پہ آج ایک بات بیان کر دیتا ہوں، آج ہم یہ طے کر لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ملے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے واسطہ پڑا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیرخواہی کے ساتھ اس کے لیے نافع ثابت ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر میں یہ طے کر لوں کہ جتنے لوگوں کا مجھ سے تعلق ہے، جو مجھ سے ملے اس کو میری ذات سے نفع پہنچے،
خیر خواہی اور نافیت، اگر ہم یہ حضور پاک صلی اللہ جو جس جگہ بیٹھا ہوں، میں استاد ہوں، میں باپ ہوں، میں پڑوسی ہوں، میرے ساتھ کوئی ملازم ہے، میرے ساتھ کوئی میری ذات سے کیا نفع پہنچا اس کو نافیت کیا پہنچی. اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے اور وہاں سے آئے، اس کو اس سے بہتر حالت میں چھوڑا چیز. چھوٹی سی سنت ہے، گھر میں اس بات کو چلا دیا جائے کہ بھائی جہاں جاؤ اس سے بہتر حالت میں چھوڑ کے جاؤ. بیت الخلاء سے لے کے گھر تک جہاں بھی ہو نکلو، اس کو دوسرے کے لیے راحت کا سامان بن جاؤ. کیوں؟ اب اگر یہ بن گیا آدمی، اب یہ دو سنتیں ہیں، آپ بیٹھے ہوئے دفتر میں تو راحت کا سامان ہے دوسرے کے لیے اور دوسرے کو نفع پہنچ رہا ہے. یہ اس رخ پر سیرت کو باقاعدہ پڑھنا آپ وزارت خارجہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آج اگر بچہ مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ جی سیرت کی روشنی میں فورن پالیسی کیسے ڈرائیو ہوگی، ہمیں نظر آتا ہے میثاق، ہمیں نظر آتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدات، ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں اب یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، صلح حدیبیہ نظر آ رہی ہے. اب ان سب کو سامنے رکھ کے سیرت کی روشنی میں ٹریٹی کے رولز کیا بنتے ہیں، ٹریٹی کیسے ڈیزائن ہوتی ہے، کس موقع پہ کرنی ہے، یہ ہے تربیت. مینٹورز کیسے ڈیولپ، آپ نے نام، اب تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت تو ہمیں اس نصاب کی ضرورت ہے، ہاؤ ٹو ڈیولپ مینٹورز. مینٹورز کیسے ڈیولپ ہوں گے، آپ مربیین ڈیولپ کیسے کریں گے جو سیرت کی روشنی میں شخصیت سازی کر سکیں اور سیرت کی روشنی میں وہ پروفائلنگ پوری کر سکے، اس کے عقائد، اس کی فکری درستگی، اس کی فکری تربیت، اس کے علم کا تزکیہ، اس کی اسکلز، وہ مہارتیں جو اس کو بطور داعی اور امتی کے چاہیے، آج امت کو ریکوائرڈ ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر، اس کے اخلاق، اس کے کردار، وہ جو مینٹورز ہیں وہ تو ہمیں ڈیولپ کرنے ہیں نا. تو میں جہاں پر ہوں سب سے پہلا کام یہ شروع کروں، آج کا ٹو ڈو یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ تو سیرت کو اس رخ پہ ڈسکس کرنا شروع کروں. میں اپنے بچوں کے ساتھ تو 24/7 کی سنتیں میرے بچوں کو تو آتی ہوں، اور ان کو یہ ترغیب کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کا اجر کیا ہے. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر میں تو شہیدنا ہوں کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک سنت کو زندہ کیا جب سنتیں مٹیں 100 شہیدوں کے طور. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی انیق صاحب، وہ بھی جاہلیت تھی. آج جدید جاہلیت ہے. جاہلیت کسی زمانے کا نام نہیں ہے، جاہلیت ایک مزاج کا نام ہے، وہ قیامت تک باقی رہے گا. اس کو ٹیکل اسی طرح کرنا ہوگا جیسے آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا ہے. تو ہمیں اس جاہلیت کے مقابلے کے لیے فکری رخ پہ بھی، علمی رخ پر بھی، اخلاقی رخ پہ بھی اس نوجوان کی تربیت کریں. سبحان اللہ. اور مینٹور جو آپ نے بات فرمائی کہ مینٹور نظر آئیں، چلتے پھرتے کردار نظر آئیں. شیخ صاحب یہ مینٹور پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ جو آملیٹ بنا لیا اور تیار ہو گئے. تربیت گاہیں ہوتی ہیں اور یہ تربیت یافتہ افراد ہوتے ہیں. ان مینٹور کی تیاری کون کرے گا؟ ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے سنتے ہیں بزرگوں سے کہ خانقاہیں ہوتی تھیں، وہ اصل میں تزکیہ گاہیں ہوتی تھیں. وہاں مزکی بیٹھا کرتے تھے، مربی بیٹھا کرتے تھے، شخصیت سازی ہوتی تھی. وہ نظر نہیں آ رہی. جتنی گفتگو آپ نے فرمائی، مفتی صاحب نے فرمائی، نجیب صاحب نے فرمائی، یہ تمام گفتگو بہترین گفتگو ہے، لیکن چلتے پھرتے کردار نظر آنے چاہیے نا. کہ مینٹورشپ کی بات کر رہے ہیں، مینٹورشپ چاہیے ہمیں، لیکن اتنا بڑا شہر ہے، 3 کروڑ کی آبادی کا شہر یہ کراچی، اس میں کتنی تربیت گاہیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ایک آدمی جائے اور جا کر بیٹھے اس محفل میں، ایک اللہ والا اس کی تربیت کرے، اس کا تزکیہ کرے، اور جب وہ اٹھ کر واپس جائے اس محفل سے تو دنیا کی محبت جب وہ آ رہا تھا جس سطح پر تھی، اٹھ کر جب گیا تو دنیا کی محبت نیچے ہو گئی. تو اس کے لیے ٹو ڈوز کرنے کے کام کچھ کرنا چاہیے نا ہمیں. آپ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر کے اللہ کے رسول نے دکھا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ہمارے اعمال، ارشاد، لاسٹ 2 منٹ،
جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے مشن کا بھی ذکر دوبارہ فرمایا اور آپ نے درمیان میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کا بھی حوالہ دیا، تو مجھے بڑا پیارا شعر یاد آتا ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ مکے کے 13 برس اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے 4 فرائض 4 ہی مرتبہ قرآن نے بیان فرمائے۔ یتلو علیہم آیاتی، ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت، یزکیم اور ان کا تزکیہ، ویعلمہم الکتاب اور کتاب اس کی احکام کی تعلیم، والحکمہ اور حکمت اور دانائی کی باتیں۔ میری ریکمنڈیشن ایک یہ ہے، جس طرح ایک بہت پازیٹیو اور مثبت بات مفتی صاحب نے ہمارے سامنے رکھی کہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب کا یہ خواہش ہے کہ ہم سیرت کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح آپ کے علم میں، اور ہمارے اس فورم پر ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں، قرآن حکیم بھی ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ یہ بات بھی اس فورم پر کئی مرتبہ آ چکی ہے، ایک ایسا ترجمہ جس پر ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہو چکا ہے وہ بھی دستیاب ہو گیا۔ گزارش اتنی ہے کہ میرے گھر سے لے کے نظام حکومت تک جتنے لیولز ہیں، اس قرآن حکیم کو ایک زندہ کتاب کے طور پر اور ایک مسلسل محنت کے ساتھ، اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور مفتی نجیب صاحب آج وہ الفاظ استعمال نہ کروائیں، ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اپلائیڈ سیرہ۔ آج کی زندگی جو آج میں 21ویں صدی عیسوی میں گزار رہا ہوں، تو اس سے ریلیٹ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، جس میں فقہ السیرہ کا بھی آپ نے ذکر فرمایا۔ اچھا، اگر میں باپ ہوں تو مجھے کوئی گورنمنٹ کے کسی آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہے، میں آج یہ کام اپنے گھر میں شروع کر سکتا ہوں۔ اگر میں ایک استاد ہوں تو میرے پاس اویلیبلٹی آف ٹائم بھی ہوگی، شاید میں اسلامک اسٹڈیز کا ہوں یا ادروائز، تو یا میں ایک ادارے کا، ایک تعلیمی ادارے کا سربراہ ہوں، تو مجھے کسی آرڈیننس کی ضرورت نہیں۔ میں 10 کلاسز دیتا ہوں انگلش کے لیے، میں 7 کلاسز دیتا ہوں میتھمیٹکس کے لیے، لیکن ترجیح کا معاملہ۔ جی، تو ایک گزارش، اس قرآن حکیم کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعوت کے لیے، بلکہ ایمان کی آبیاری کے لیے، اور جو فکری اشکالات ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ والا بنانے کے لیے، ان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے رسول نے بھی، جو امام مالک کا آپ نے حوالہ دیا نا، اس میں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ اول تو حضور نے قرآن سنایا صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیات، اور حضور کا جمعے کا خطاب کیا تھا؟ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، جمعے کا خطبہ حضور قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کیا فرماتے تھے۔ مگر ہم جو بات کریں، جو مفتی ارشاد صاحب نے بہت قیمتی بات کی توجہ دلائی ہے، ہم قرآن اور صاحب قرآن دونوں کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اپلائیڈ سیرہ کی بات بھی آ گئی، نصرت کا لفظ بڑی تفصیل سے ہمارے سامنے آیا۔ اللہ کے یہ جو آج ہمارے تصور ہے نا جی، میٹھا کھا لو سنت پوری کر لو، ٹوپی رکھ لی سر پہ اور بڑی اچھی سی مہنگی سی ٹوپی برانڈڈ بھی قسم کی لگا لی، سنت پوری ہو گئی، سر آنکھوں پر۔ پہلی عرض کر دیا گیا، ہر ادا نبی علیہ السلام کی قیمتی ہے، ہر سنت نبی علیہ السلام کی قیمتی ہے، مگر آیت کریمہ ہمیں سنائی مفتی ارشاد صاحب نے، سورہ آراف کی آیت نمبر 157 کا آخری حصہ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے فلاح کو کس بات سے جوڑا ہے اس آیت میں؟ حضور پر ایمان، حضور علیہ السلام کی تعظیم اور ادب اور احترام۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 بھی ذہن میں رہے، حضور کی نصرت کس کام کے اندر؟ حضور کی نصرت ان کے مشن کے کام کے اندر، تمام عالم میں اللہ کا پیغام پہنچے اور حضور کا لایا ہوا دین دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور اتباع قرآن یہ کام کرتے ہیں تو حضور سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کرنے والے ہیں جو فلاح پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، مفتی نجیب صاحب آپ کا بڑا ممنون، مفتی ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے، قاری اکبر مالکی صاحب کبھی کبھی آ جائے کریں ہمارے پروگرام میں، آپ کے بڑے شکر گزار ہیں ہم، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، یہ یوم ولادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔